बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद अली। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। आर्मी चीफ की ज़ेरे सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, इलाकाई और अलमी सूरत-ए-हाल का जायजा, मुल्की सिक्योरिटी के लिए तमाम इक़दामात को यकीनी बनाने का अज़म। सिपा सालार ने फॉर्मेशन की ऑपरेशन तैयारियों को सराहा। अस्करी क़यादत का दुनिया से मिसाइल फायर करने के वाक़े पर नोटिस लेने का मुतालबा। अपोजिशन की तहरीके अदम एतमाद तो नाकाम होगी। 2023 का इलेक्शन भी इनके हाथ से गया। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, अपोजिशन का शुक्रिया जिन्होंने तहरीक इंसाफ को फिर से इकट्ठा कर दिया, अवाम को महंगाई भुला दी। यकीन से कहता हूं कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही। वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टक पुर एतमाद, कहा जिसने जाना है इस्तीफा दे, वरना इस तरह हल्के के अवाम से दगा होगा। एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत अलग अलग नहीं, इन दोनों को एक साथ चलना होता है। एम्पायर के न्यूट्रल होने के सवाल पर मुख्तसर जवाब। मुल्की मफाद में जलसों का ऐलान मंसूख करें, शुजात की हुकूमत और अपोजिशन की ऐसे अपील। कहते हैं मुल्की हालात महाज आराई के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हमें छोटी पार्टी कहने वाले भूल गए हैं कि मुल्क के लिए बड़े फैसले किए। हार और जीत को उनका मसला बनाए बगैर वोटिंग में हिस्सा लें। तहरीके अदम एतमाद, धमकियों की सियासत अरूज पर। फवाद चौधरी कहते हैं 10 लाख लोगों से गुजर कर इमरान खान के खिलाफ वोट दे और वापस जाए। हिम्मत है तो बाहर निकलो, इमरान खान की तरह जल्द से करके दिखाओ। ओपोजिशन अभी से डर गई, उम्मीद है अदम एतमाद की नौबत ही नहीं आएगी। फजलुर रहमान आलिम दीन हैं, समझाना चाहिए मौला जट की सियासत नहीं चलेगी। शेख रशीद का फजलुर रहमान को पैगाम। कहते हैं अपोजिशन मुल्क में अनारकी फैलाने के से गुरेज करे, तसादुम की तरफ आए तो नतीजा उल्टा होगा। बोलियां लग रही हैं, बिकने वाले खरीदने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। पार्लियामेंट हमला के सदर आरिफ अलवी समेत पीटीआई के सीनियर क़यादत बरी। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। असद उमर, परवेज़ खट्टक, शफकत महमूद, शौकत यूसुफजई, अलीम खान और सैफुल्लाह न्याजी भी दहशतगर्दी के मुकदमे से बरी। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ ने पाकिस्तान में मिसाइल गिरने का वाक़या गलती करार दे दिया। पार्लियामेंट में वजाहत के दौरान दिफाई निज़ाम के असर नो जायज़े और आला सतही तहकीकात का ऐलान। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ारत दिफा की वजाहत नाकाफी करार दे दी। और कौमी टीम की कराची टेस्ट में शिकस्त से बचने के लिए सरतोड़ कोशिशें। कप्तान बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक की जिम्मेदाराना बैटिंग। बाबर आजम 102, अब्दुल्ला शफीक 71 रन बनाकर नॉट आउट। कैंगरूज को जीत के लिए 8 विकेट और बाबर 11 को 314 रन दरकार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक
नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के दौरान अस्करी क़यादत ने खानेवाल की तहसील मियां चन्नू में भारतीय मिसाइल फायर करने के वाक़े पर तशवीश का इजहार करते हुए दुनिया से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। आपको बताएं, ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत GHQ रावलपिंडी में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। तर्जमान पाक फौज के मुताबिक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के दौरान अहम आलमी इलाकाई पेशरफ्त, मुल्क में दाखिली सलामती की सूरत हाल, मगरबी सरहदों पर पेशरफ्त के बारे में जामे ब्रीफिंग दी गई। DG ISPR के मुताबिक जारी करदा बयान के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने भारत की तरफ से खानेवाल की तहसील मियां चन्नू में गिरने वाले मिसाइल का हालिया वाक़े को हादसाती करार देने पर तशवीश का इजहार किया और इसका तफसीली जायजा लिया। शुरका के मुताबिक भारतीय मिसाइल से बड़ी तबाही हो सकती थी। गलती के भारतीय एतराफ़ के बावजूद मुतल्लिका बैनुल अक़वामी फोरम्स को संजीदगी से गौर करना चाहिए। आलमी फोरम्स को भारत हथियारों की सिक्योरिटी पर संजीदगी से सोचना चाहिए। ऐसे खतरनाक वाक़यात खित्ते के अमनो इस्तेहकाम को खतरे में डाल सकते हैं। DG ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जारी कामयाब ऑपरेशंस को सराहा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान मुल्क की सलामती को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाने के अज़म का इजहार किया। नाज़रीन, पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा से भारतीय मिसाइल के मामले की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि मिसाइल किस तरह पाकिस्तान की हदूद में गिरा, भारत वजाहत दे। आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारतीय हाई कमीशन OIC इजलास को सबोताज करने की कोशिशों में मसरूफ़ है। पाकिस्तान में मिसाइल गिराने के हवाले से भारतीय वज़ीर दिफा का जवाब नाकाफ़ी है। वाक़े पर नोटिस के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को ख़त लिख दिया है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इस्लामी ताउन तंजीम वज़ीर ख़ारिजा इजलास 22 और 23 मार्च को इस्लामाबाद में हो रहा है। इजलास में 48 से ज़्यादा ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा शिरकत करेंगे। इजलास का थीम शराकतदारी बराए इत्तेहादो इंसाफ है। इजलास का मरकज़ कश्मीर, फ़लस्तीन, अफ़गानिस्तान, इस्लामोफोबिया, मुस्लिम उम्मा के मसाइल और इत्तेहादो इत्तफ़ाक़ होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि जर्मनी के वज़ीर ख़ारिजा आइंदा माह पाकिस्तान आ रहे हैं। पाकिस्तान यूक्रेन के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर इमदाद भिजवा रहा है। अमरीका ने पाकिस्तान में भारतीय मिसाइल गिरने पर रद्दअमल देने से इनकार कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा नेड प्राइस ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, भारतीय वजारत दिफा ने वाक़े को हादसा करार दिया। मामले पर इससे ज़्यादा बात नहीं कर सकते। मजीद बोले, भारत में यूरेनियम चोरी और गिरफ्तारियों का अमल नहीं है। भारतीय वजारत दिफा राजनाथ का कहना है कि पाकिस्तान में मिसाइल गिरने का वाक़या गलती से पेश आया। भारतीय वज़ीर दिफा ने पार्लियामेंट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि गलती मिसाइल की जांच पड़ताल के दौरान हुई। हादसे के बाद मिसाइलों की दुरुस्तगी के हवाले से अहकाम दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि वाक़या कैसे पेश आया, तहकीकात जारी हैं। मिसाइल सिस्टम में किसी भी किस्म की खामी को दूर किया जाएगा। चीनी वजारत ख़ारिजा ने पाकिस्तान में भारतीय मिसाइल गिरने के वाक़े पर रद्दअमल देते हुए दोनों ममालिक पर जल्द बातचीत और मुज़ाकरात कराने पर जोर दिया। चीनी वजारत ख़ारिजा का कहना था कि पाकिस्तान में भारतीय मिसाइल गिरने का वाक़या इल्म में है। दोनों ममालिक के मामले पर बात करनी और जायज़ा लेना चाहिए।
پاکستان اور OIC کی اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی دن منانے کی قرارداد اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں منظور کرنے پر وزیر اعظم عمران خان نے امت مسلمہ کو مبارکباد دی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی دن منانے کے لیے قرارداد پیش کی گئی۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے اسلاموفوبیا کے حوالے سے بیان دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے اسلاموفوبیا کے خلاف اقوام متحدہ میں آواز اٹھائی۔ 9/11 کے بعد مسلمانوں کے خلاف تشدد کے واقعات بڑھے۔ مذہبی آزادی ہر شخص کی بنیادی حق ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مختلف ملکوں میں سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے اسلاموفوبیا کو ہوا دی جاتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے دعویٰ کیا ہے کہ اپوزیشن کپتان کے دام میں آ گئی ہے، اب دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تحریک عدم اعتماد تو ناکام ہو ہی گی۔ اپوزیشن کا 2022 کا الیکشن بھی گیا۔ اسلام آباد میں اوورسیز کنونشن سے خطاب میں عمران خان نے کہا کہ آج یہ 3 اسٹوجیز یہ سوچ کر اکٹھے ہو گئے کہ قوم ان کے کرپشن بھول گئی ہے۔ عوام کو سمجھ آ چکی ہے کہ اگر ان تینوں نے ملک بچانا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ عمران خان کے ساتھ ڈوب جاؤ۔ عمران خان نے مزید کہا کہ وہ 3 سال سے سن کر تنگ آ گئے ہیں کہ حکومت نااہل ہے، سلیکٹڈ ہے، آج گئی یا کل گئی، لیکن اپوزیشن کا شکریہ جنہوں نے تحریک انصاف کو پھر سے اکٹھا کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کا شکریہ کہ انہوں نے لوگوں کو مہنگائی، آلو، ٹماٹر اور پیاز کی قیمتیں بھلا دیں، انہوں نے مجھ پر احسان کیا، میرا بھلا نہیں کروں گا۔ عمران خان نے کہا کہ نون لیگ 20 سال تک اپنے کارکنوں کو بتاتی رہی کہ آصف علی زرداری سے زیادہ کوئی بھی کرپٹ نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی قیادت نواز شریف کو برا بھلا کہتی رہی۔ نواز شریف کا نام لیے بغیر تنقید کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ یہ گھبرا کر صدر اوباما کے مسز اوباما کہہ دیتا ہے۔ ان کو پتہ ہے جب چاہیں ان کو منی لانڈرنگ کے کیس میں پکڑ سکتے ہیں۔ مزید خبریں بلیٹن کا حصہ بنائیں گے، ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، اب آپ کو بتائیں کہ سینئر سیاستدان چودھری شجاعت حسین کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کے جلسوں کے جواب میں حکومت جلسے نہیں کیا کرتی۔ جاری کیے گئے بیان میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے موجودہ معاشی اور سیاسی حالات اس خطرناک محاذ آرائی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ سربراہ قاف لیگ چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ عوام حکومت اور اپوزیشن کے جلسوں اور نمبرز کی سیاست سے سخت پریشان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن تو جلسوں کی سیاست کرتی ہی ہے، حکومت بھی اپوزیشن کے مقابلے میں جلسے کرنے لگ گئی ہے، یہ حکومت کا کام نہیں ہے۔ چودھری شجاعت نے کہا کہ یہ سیاسی مقابلے ملک میں سیاسی افراتفری اور بحران پیدا کر سکتا ہے، جس کا فائدہ پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ کاف نے ہمیشہ ملکی مفاد کی سیاست کی ہے۔ دونوں فریقین اپنے اپنے کارکنوں کو اشتعال انگیزی سیاست کا راستہ مت دکھائیں۔ مسلم لیگ کاف کے سربراہ نے کہا کہ آئین و جمہوریت کی پاسداری کے لیے ہار جیت کو انا کا مسئلہ بنائے بغیر جمہوری طریقے کے مطابق ووٹنگ میں حصہ لیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں چھوٹی پارٹی کہنے والے بھول گئے ہیں کہ ہم نے ملک اور جمہوریت کی خاطر بڑے فیصلے کیے ہیں۔ چودھری شجاعت حسین کا یہ بھی کہنا تھا کہ دوسروں کے مخالفت مول لینے کے باوجود ہم نے ہمیشہ تدبیر اور صلح جوئی کو ترجیح دی ہے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے مولانا فضل الرحمان کو پیغام میں کہا ہے کہ مولا جٹ کی سیاست نہیں چلے گی، تصادم کی طرف آئے تو نتیجہ الٹا ہوگا۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 23 سے 30 مارچ تک بڑا زوردار ہفتہ ہے، جوڈو کراٹے کی سیاست ہوگی۔ 4 ماہ سے فضل الرحمان لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں۔ فضل الرحمان عالم دین ہے، سمجھنا چاہیے مولا جٹ کی سیاست نہیں چلے گی۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے عدم اعتماد کی بجائے کچھ اور نکل آئے۔ ووٹنگ کی تاریخ 28، 29 یا 30 مارچ ہوگی۔
آپ ووٹ ڈالیں، اگر کسی کو روکا گیا تو میں ذمہ دار ہوں گا۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ کل صبح تک عمران خان کے حق میں اچھا فیصلہ آئے گا۔ اتحادی عمران خان کے ساتھ ہیں، کہیں نہیں جا رہے۔ چودھری برادران کو مشورہ ہے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں، وہ 4 سال اس پارٹی کے ساتھ رہے ہیں، سارے اتحادی لوٹ کر عمران خان کے پاس واپس آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ 4 ماہ سے فضل الرحمان لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں، اپوزیشن 23 مارچ کو آئے، کسی کو نہیں روکیں گے۔ امپائر پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، بلاول نے میرا کبھی بھی جھگڑا نہیں رہا۔ شیخ رشید کا مزید کہنا تھا کہ اپوزیشن ملک میں انارکی پھیلانے سے گریز کرے، آخری گزارش ہے ملک کو انتشار کی طرف نہ جانے دیں، عدم اعتماد کے بجائے کچھ اور بھی نکل سکتا ہے۔ چودھری شجاعت حسین کی جانب سے حکومت اور اپوزیشن سے جلسے منسوخ کرنے کی تجویز پر فواد چودھری نے کہا ہے کہ ہمارا اسلام آباد میں جلسے کا مقصد تصادم ہرگز نہیں ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ چودھری شجاعت صاحب رائے شخصیت ہیں، وزیر اعظم نے چودھری صاحب کو ہمیشہ عزت دی ہے، لیکن ہمارا اسلام آباد میں جلسہ کرنے کا مقصد تصادم نہیں۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں مزید لکھا کہ تحریک انصاف ایک جمہوری پارٹی ہے، شدت پسندی کی سیاست نہیں کرتے، نہ تصادم پر یقین رکھتے ہیں۔ جمہوریت میں عوام کی رائے اصل فیصلہ ہے اور جلسہ اس رائے کے اظہار کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ اگر اپوزیشن پرامن جلسہ کرنا چاہتی ہے تو اس جلسے کو بھی خوش آمدید کرتے ہیں اور ہر طرح کی سہولت دیں گے۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ وزیر دفاع پرویز خٹک کا کہنا ہے کہ حکومت کہیں نہیں جا رہی، اسٹیبلشمنٹ اور حکومت الگ الگ نہیں، ان دونوں کو ایک ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر دفاع پرویز خٹک نے کہا کہ ہم شرافت کی سیاست کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے اتحادی ہمارے ساتھ ہیں اور ساتھ ہی رہیں گے۔ پتہ نہیں آپ کو کیوں نظر آ رہا ہے کہ حکومت جا رہی ہے۔ پرویز خٹک نے کہا کہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ حکومت کہیں نہیں جا رہی۔ ہفتے 20 دن میں آرمی چیف سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ سیاسی ملاقاتوں سے متعلق پرویز خٹک کا کہنا تھا کہ سیاسی جماعتوں کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، اگر عدم اعتماد کی تحریک میں حصہ لینے کا شوق ہے تو استعفیٰ دے کر مقابلہ کرے، جو جانا چاہیے استعفیٰ دے پھر جائے، ورنہ عوام کو جواب دینا پڑے گا۔ عدم اعتماد کی تحریک والے دن ہمارا کوئی رکن پارلیمنٹ نہیں جائے گا۔ پارلیمنٹ حملہ کیس کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ جس دن پارلیمنٹ حملہ ہوا میں گھر پر سویا ہوا تھا، مخالفین نے معلوم نہیں کیوں میرا نام مقدمے میں ڈالا۔ قومی احتساب بیورو نے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے الزامات کا جواب دے دیا۔ نیب اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ نیب کا تحریک عدم اعتماد سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ نیب یقین دہانی کراتا ہے کہ اس کے کسی اہلکار کا تحریک عدم اعتماد سے کوئی تعلق نہیں تھا اور نہ ہوگا۔ اعلامیے کے مطابق نیب کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت، گروہ یا فرد سے نہیں بلکہ پاکستان سے ہے۔ نیب آئین اور قانون کے مطابق اپنے فرائض سر انجام دینے پر یقین رکھتا ہے۔ اس سے قبل اسلام آباد کی احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ ملک میں احتساب کا مذاق جاری ہے۔ انہوں نے مزید کہا تھا کہ تحریک عدم اعتماد کے معاملے میں نیب کے مداخلت کا کوئی جواز نہیں ہے۔ ممنوعہ فورن فنڈنگ کیس کی سماعت کے بعد الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات فاروق حبیب نے کہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد والے مارچوں پر اتر آئے ہیں، اپوزیشن کو اپنے بندوں پر یقین نہیں، ہم نے کبھی اپوزیشن کا کوئی بندہ اغوا نہیں کیا۔ فاروق حبیب نے الیکشن کمیشن سے کہا ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون سمیت دوسری جماعتوں کو بھی غیر ملکی فنڈنگ کے مقدمات کی سماعت کرے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں جماعتوں نے اپنے اکاؤنٹس چھپائے۔ وزیر مملکت نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جس نے الیکشن کمیشن کی جانچ پڑتال کمیٹی کو اپنی فنڈنگ کا تمام ریکارڈ فراہم کیا۔ ناظرین، اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے پارلیمنٹ حملہ کیس سے صدر مملکت عارف علوی سمیت پی ٹی آئی کے سینئر لیڈرشپ کو بری کر دیا۔
اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج محمد علی وڑائچ نے بریت کی درخواستوں پر فیصلہ سنایا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر، پرویز خٹک، شفقت محمود بری ہو گئے۔ شوکت یوسف زئی، علیم خان، جہانگیر ترین، اعجاز چودھری اور دیگر کے مقدمے سے بریت کی درخواستیں منظور کر لی گئی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ عدالت میں دوران سماعت پروسیکیوشن نے ملزمان کی بریت کی درخواستوں پر کوئی مخالفت نہیں کی۔ اس سے قبل مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں تحریک انصاف کے 2014 کے دھرنے کے دوران پارلیمنٹ اور پی ٹی وی حملے کا مقدمہ 30 اگست 2014 کو تھانہ سیکریٹریٹ میں درج کیا گیا تھا۔ مقدمے میں عمران خان، عارف الوی سمیت تحریک انصاف کے 11 رہنماؤں کو نامزد کیا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا ہے کہ یوم پاکستان پر لانگ مارچ کا اعلان قومی یکجہتی کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ پی ڈی ایم کو قومی مفادات کی رتی برابر بھی احساس نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے صوبائی وزراء میاں اسلم اقبال، ہاشم جواں بخت اور حامد یار نے ملاقات کی۔ اس موقع پر عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ یہ لوگ اپنی سیاسی دکانداری چمکانے کے لیے قومی مفادات کو داؤ پر لگا رہے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے لاہور میں جدید ترین آلٹری گنز SH-15 کے کور آف آلٹرنری کو شمولیت کی تقریب میں شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ جدید آلٹری سسٹم سے مستقل کی جنگ لڑنے میں مدد ملے گی۔ آپ کو بتائیں کہ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے آلٹرنری گنز مظاہرے میں دیکھا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ جدید دور تک درست نشانہ لگانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا، جبکہ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی کی واپسی ہوئی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق رواں ہفتے کے دوسرے کاروباری روز کے دوران بھی انٹر بینک میں روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قیمت میں 24 پیسے کا اضافہ دیکھا گیا۔ اعداد و شمار کے مطابق روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قیمت 178 روپے 98 پیسے سے بڑھ کر 189 روپے 22 پیسے ہو گئی۔ دوسری طرف اوپن مارکیٹ میں غیر یقینی صورتحال بڑھ گئی۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 181 روپے سے زیادہ پر ٹریڈ ہوتا رہا۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ امپورٹرز کی جانب سے ڈالر کی طلب بڑھنے سے روپے پر دباؤ ہے۔ وفاقی حکومت نے رمضان پیکج کے طریقہ کار تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وزارت صنعت و پیداوار نے 19 اشیاء پر 8 ارب 28 کروڑ روپے کی سبسڈی کا میکانزم تبدیل کرنے کی سفارش کر دی۔ آٹا، چینی، گھی، دالوں، چاول، دودھ اور مشروبات پر سبسڈی کا طریقہ کار تبدیل کیا جائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ وزارت صنعت و پیداوار کے مطابق احساس راشن رعایت پروگرام کے تحت رجسٹرڈ افراد کو سستے دام پر اشیاء فراہم کرنے کی منظوری دے دی گئی تھی۔ احساس رعایت راشن پروگرام کے تحت 2 کروڑ افراد رجسٹرڈ ہوئے، جبکہ صرف 25 لاکھ کی تصدیق ہو سکی ہے۔ وزارت صنعت و پیداوار کا کہنا ہے کہ فیصلہ تبدیل نہ کیا تو کروڑوں مستحق افراد رمضان میں سستے دام پر اشیاء حاصل کرنے میں ناکام رہیں گے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی سے ملک بھر کے تمام افراد کو 1 اپریل سے آخری رمضان تک ارزاں نرخوں پر اشیاء کی فراہمی کی منظوری طلب کی گئی تھی۔ بلیٹن میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، بلیٹن میں اب کچھ بات کریں عالمی وبا کرونا وائرس کی۔ تو کرونا کی 5ویں لہر کے وار کم ہونے لگے۔ ملک میں 24 گھنٹوں کے دوران مثبت کیسز کی شرح 1.37% ریکارڈ کی گئی۔ کرونا وائرس سے 4 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 30,313 ہو گئی۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد
15,19,627 हो गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 473 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में अब तक 2,69,63,417 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 34,401 नए टेस्ट किए गए। अब तक 14,71,288 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 560 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अब आपको बताएं कि लाहौर के हल्का N123 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इब्रारुल हक के इलेक्शन लड़ने का इम्कान। इब्रारुल हक ने बाकायदा हल्का N123 में काम करना शुरू कर दिया। इब्रारुल हक हल्का N123 से इलेक्शन जीतने के लिए पूरी उम्मीद है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। लाहौर के हल्का N123 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इब्रारुल हक के इलेक्शन लड़ने का इम्कान। इब्रारुल हक ने बाकायदा हल्का N123 में काम करना शुरू कर दिया है। इब्रारुल हक हल्का N123 से इलेक्शन जीतने के लिए पुरउम्मीद हैं। चेयरमैन साजिद अहमद खान भट्टी की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने मुबैना बेज़ाब्तियों पर इंक्वायरी का जायजा लिया गया। आपको बता रहे हैं कि चेयरमैन साजिद अहमद खान भट्टी की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ में मुबैना बेज़ाब्तियों पर इंक्वायरी का जायजा लिया गया। आपको अहम खबर दे रहे हैं कि चेयरमैन साजिद अहमद खान भट्टी की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली के पब्लिक अकाउंट कमेटी का इजलास हुआ है। इसी बारे में मजीद डिटेल जानेंगे। हमारे साथ डिप्टी ब्यूरो चीफ शेख जाफिर मौजूद हैं। शेख जाफिर, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी, पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास चेयरमैन साजिद अहमद खान भट्टी की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ एंड सेकेंडरी हेल्थ इमरान सिकंदर बलोच कमेटी के रूबरू पेश हुए। गुज़श्ता इजलास में मुख्तलिफ जिला में अद्वियात और सामान की खरीदारी के हवाले से 31 पेड़ों पर PRA कवानीन की मुबैना बेज़ाब्तियों पर कमेटी ने इंक्वायरी का हुक्म दिया था। तहम महकमे की तरफ से नामुकम्मल वर्किंग पेपर्स आने पर इजलास कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। इस मौके पर चेयरमैन साजिद अहमद खान भट्टी ने कहा कि मुतअद्दिदा बार मीटिंग तलब किए जाने के बावजूद कमेटी की हदायत पर मनोअन अमल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि 17 पैराजात के साथ ऑडिट कमेंट्स भी शामिल नहीं किए गए। गुज़श्ता मीटिंग में इंक्वायरी के लिए स्पेशल कमेटी बनाने की हिदायत की गई थी, जिसका वर्किंग पेपर में जिक्र तक नहीं। कमेटी ने नामुकम्मल वर्किंग पेपर्स पर बरहमी का इजहार किया। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने मजीद कहा कि अधूरे वर्किंग पेपर से कमेटी किसी भी नतीजे पर पहुंचने से कासिर है। उन्होंने कहा वर्किंग पेपर तखीर से असम्बली सेक्रेटरीट को वसूल हुए बर वक्त भेजना महकमे की जिम्मेदारी है। जी शेख जाफिर, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, महर मोहम्मद अकरम अलमारूफ काला पहलवान सदर लाहौर देसी कुश्ती की जानिब से शहबाज स्टेडियम चाइना स्कीम में मुकाबलों का इनेकाद किया गया। चेयरमैन आर्ट्स एसोसिएशन कैसर सनाउल्लाह ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तफसीलात कामरान अली की रिपोर्ट में देखिए। महर मोहम्मद अकरम अलमारूफ काला पहलवान रुस्तम बागबानपुरा सदर लाहौर देसी कुश्ती की जानिब से शहबाज स्टेडियम चाइना स्कीम में देसी कुश्ती के मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी चेयरमैन आर्ट एसोसिएशन कैसर सनाउल्लाह ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मोहम्मद अकरम काला पहलवान ने कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पहलवानी में हुकूमत कोई सपोर्ट नहीं कर रही, अपनी मदद आपके तहत तमाम मुकाबला जात सरंजाम दिलवाते हैं। मुकाबला दिन 2 बजे शुरू हुए जो रात गए तक जारी रहे। फातेह पाने वाले पहलवानों में इनामात भी दिए गए। सबसे बड़ा मुकाबला मालू पहलवान और गूंगा पहलवान के दरमियान हुआ, जो गूंगा पहलवान ने जीत लिया। फातेह पाने वाले को 3 लाख रुपए नकद इनाम दिया गया। तकरीब में रुस्तम पाकिस्तान बशीर बोला बाला पहलवान, शाहिद पहलवान खोएवाला, हाजी मिट्टू पहलवान, वकास पहलवान, शहजाद पहलवान ने खुसूसी शिरकत की। मुकाबले को देखने के लिए तमाशाइयों की कसीर तादाद स्टेडियम में मौजूद रही। कैमरामैन शिरोज के साथ कामरान अली, कोहिनूर न्यूज लाहौर।
رپورٹ آپ نے جانی، آپ کو بتائیں کہ جوڈیشل واٹر اینڈ انوائرمنٹ کمیشن کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ ٹریفک جیم اور انکروچمنٹ کے مسائل کے حل کے لیے اہم فیصلے کیے گئے۔ غیر قانونی تجاوزات کو ختم کروانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لاتے ہوئے کارروائی تیز کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جوڈیشل واٹر اینڈ انوائرمنٹ کمیشن کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ ٹریفک جیم اور انکروچمنٹ کے مسائل کے حل کے لیے اہم فیصلے، غیر قانونی تجاوزات کو ختم کروانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لاتے ہوئے کارروائی تیز کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں اہم اجلاس ہوا ہے جوڈیشل واٹر اینڈ انوائرمنٹ کمیشن کی زیر صدارت۔ ٹریفک جیم اور انکروچمنٹ کے مسائل کے حل کے لیے اہم فیصلے، غیر قانونی تجاوزات کو ختم کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لاتے ہوئے کارروائی تیز کرنے کی ہدایت کر دی۔ ناظرین، صوبائی وزیر صحت کی زیر صدارت محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن میں اہم اجلاس۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے مریضوں کے علاج میں مزید بہتری کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ صوبائی وزیر صحت کی زیر صدارت محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن میں اہم اجلاس ہوا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے مریضوں کے علاج میں مزید بہتری کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا ہے۔ اسی بارے میں مزید ڈیٹیل جانیں گے، رپورٹر ڈاکٹر محمد عدنان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر عدنان، بتائیے گا اجلاس کے حوالے سے۔ جی، صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن میں اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں سیکریٹری صحت ڈاکٹر احمد جاوید قاضی، اسپیشل سیکریٹری محمد اجمل بھٹی، ایڈیشنل سیکریٹری ڈاکٹر حافظ شاہد لطیف، پروفیسر جاوید چودھری اور پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ سے ڈاکٹر علی ہاشمی نے شرکت کی۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے اجلاس کے دوران پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں داخل مریضوں کے علاج میں مزید بہتری کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا۔ اسپیشل سیکریٹری محمد اجمل بھٹی نے اجلاس کے دوران انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات کی تفصیلات پیش کی۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کو کیا جا رہا ہے۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں 1100 سے زائد داخل مریضوں کو صحت بہتر سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کو جدید تقاضوں کے مطابق استوار کیا جا رہا ہے۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں میڈ نرسی کو تعینات کیا جائے گا۔ جی محمد عدنان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ ناظرین، سرخان سہیل رشتہ ازدواج سے منسلک ہو گئے۔ ولیمے کی تقریب کا انعقاد جوہر ٹاؤن لاہور میں کیا گیا۔ تفصیلات عمیر جٹ کی رپورٹ میں۔ سرخان سہیل رشتہ ازواج سے منسلک ہو گئے۔ ولیمے کی تقریب کا انعقاد PCSIR سوسائٹی جوہر ٹاؤن لاہور میں کیا گیا۔ ولیمے کی تقریب میں سیاسی و سماجی شخصیات کے علاوہ صحافی حضرات، عمیر جٹ، شیخ ثاقب، علی چودھری اور دیگر افراد نے شرکت کی۔ ولیمے کی پرمسرت تقریب کے موقع پر سرخان کے فیملی ممبرز اور دوستوں نے شادی کے بندھن میں جڑنے والے نئے جوڑے کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ تقریب کے دوران سرخان خان ان کی بیگم کو خوبصورت تحائف اور دعاؤں سے نوازا گیا۔ کیمرہ مین، سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں ہم آپ کے اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بس جی، بہت بہت مبارکباد دینا چاہوں گا میں اپنے بھائی کو اور تمام فیملی ممبرس کو۔ اللہ کرے سب کچھ اچھا ہی چلتا رہے جیسا ہے، باقی بس سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ ماشاءاللہ کافی دوست وغیرہ، فیملی وغیرہ سب لوگ بہت خوش ہیں۔ بہت ماشاءاللہ جی، بہت سارے بہت خوش ہیں۔ اصل میں بھائی پوری فیملی کا لاڈلا بڑا پیار محبت کرتی ہے پوری فیملی، پاپا کے دوست سارے بہت پرانا جاننے والے ہیں سارے، تو بہت خوشی کا موقع ہے ہمارے لیے۔ اللہ پاک اس کے نصیب اچھے کرے، نیک خواہشات کا اظہار ہے اور بہت ترقی کرے۔ جی السلام علیکم۔ سرخان میرا بچپن کا دوست ہے اور آج اس کی شادی پہ نیک خواہشات لے کے میں اس کی شادی پہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس جوڑے کو ہمیشہ چمکتا دمکتا اور اچھی خواہشات کے ساتھ میں اس کو دعائیں دے کے جا رہا ہوں۔ بہت شکریہ۔ کیمرہ مین حماد کے ساتھ عمیر جٹ، کوہ نور نیوز لاہور۔ رپورٹ آپ نے جانی، اب آپ کو بتائیں کہ سماجی رہنما ڈاکٹر جاوید اسلم کے والد مرحوم حاجی ملک محمد اسلم کے سال ثواب کے لیے دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔
جامعہ مسجد صوفی احمد دین چنگی امر سدھو میں منعقدہ تقریب میں سیاسی، سماجی اور مذہبی رہنماؤں سمیت علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ معروف نعت خواں نے بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر مرحوم کی بلندی درجات کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ آپ کو بتائیں کہ سماجی رہنما ڈاکٹر جاوید اسلم کے والد مرحوم حاجی محمد ملک اسلم کے اصالِ ثواب کے لیے دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ جامعہ مسجد صوفی احمد دین چنگی امر سدھو میں منعقد تقریب میں سیاسی، سماجی اور مذہبی رہنماؤں سمیت علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ لیسکو میں سیفٹی کلچر کے فروغ کے لیے لائن سٹاف کو ضروری T&P فراہم کر دی گئی۔ چیف ایگزیکٹو لیسکو چودھری محمد امین کا کہنا ہے کہ لائن پر کام کرنے والے تمام فیلڈ سٹاف کی جان کے تحفظ کو یقینی بنانا اولین ترجیح ہے۔ سیفٹی کلچر کا فروغ لیسکو کی ناگزیر ضرورت ہے، جس کو اپنائے بغیر جان لیوا حادثات سے بچاؤ ممکن نہیں۔ اسی بارے میں بات کریں گے، ہمارے ساتھ نمائندہ مبشر علی موجود ہیں۔ مبشر علی، آگاہ کیجیے گا۔ چیف ایگزیکٹو لیسکو نے یہ جو T&P کی شارٹیج تھی، یہ 132 kV کی لائنوں پہ کام کرنے کے لیے جو مشکلات کا سامنا تھا، ان کو مکمل طور پر جو ان کے مینٹیننس سیکشن کا پورا T&P کا سامان تھا وہ ان کو مہیا کر دیا گیا ہے، جس میں فائبر کی سیڑھیاں تھی اور اس کے بعد ارتھ راڈ تھے اور اس کے بعد جو چھوٹی چھوٹی ایکسیسری تھی، وردی تھی، اور جو ان کو باہر 132 kV لائن کو پاور شافٹر سے صاف کرنے والی جو مشینیں تھی وہ بھی ان کو مہیا کر دی گئی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سیفٹی کے حوالے سے انسپیکشنیں بھی جاری تھی۔ چیف ایگزیکٹو لیسکو نے 90% حادثات کو بالکل یقینی بنانے کے حوالے سے ایک سیفٹی سیمینار کا بھی انعقاد کیا گیا، جس میں تمام لائن مینوں کو جو ہے نا مکمل حفاظتی اقدامات کرنے کے بعد 132 kV لائن پر چڑھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ جی اچھا مبشر علی، یہ بھی بتائیے گا، سامان تو مہیا کر دیا گیا مگر شہر کے مختلف علاقوں میں لٹکتی تاریں بھی نظر آتی ہیں، اس حوالے سے کیا کیا گیا؟ دیکھیے 132 kV لائن کی جو T&P تھی وہ مکمل کی گئی ہے، جس پہ مطلب جو لائن پہ حادثات آتے تھے نا، بڑی لائنوں پہ کام کرنے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اس کا یونیفارم سے لے کے اسکائی پاور بکٹ تک جو ان کو سامان چاہیے تھا وہ مہیا کیا گیا ہے۔ تو انتظامیہ کی جانب سے یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ اب شہر کے جو مختلف علاقوں میں ایسے تاریں لٹکتی تھی جو کہ حادثات کا سبب بنتی تھی، انہیں ان کی روک تھام کی جائے گی؟ جی بالکل اسی طرح یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ یہ 132 kV کی لائنوں پہ کام کے حوالے سے مکمل کی گئی ہے۔ وہ نیچے آپریشن سیکشن جو ان کا ہوتا ہے، اس پہ جو لائن سپرنٹ یا لائن مین کام کرتا ہے، اس کے لیے حفاظتی انتظامات کے لیے جو لٹکتی تاریں ہیں، اس کے لیے SOPs پہلے ہی جاری کر چکے تھے چیف ایگزیکٹو لیسکو خود۔ جی مبشر علی، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ بلیٹن میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، بلیٹن میں اب کچھ بات کریں پاک آسٹریلیا سیریز کی۔ تو قومی ٹیم کی کراچی ٹیسٹ میں شکست سے بچنے کے لیے سر توڑ کوششیں، کپتان بابر اعظم اور عبداللہ شفیق کی ذمہ دارانہ بیٹنگ۔ کراچی کے نیشنل سٹیڈیم میں جاری اس ٹیسٹ میچ میں آسٹریلیا نے 97 رنز 2 کھلاڑی آؤٹ پر دوسری اننگز کلیئرڈ کر کے پاکستان کو جیت کے لیے 506 رنز کا ہدف دیا۔ ہدف کے تعاقب میں محض 2 رنز پر پہلے ٹیسٹ کے مین آف دی میچ امام الحق 1 رن بنا کر پویلین لوٹ گئے، جبکہ 21 کے مجموعے پر اظہر علی بھی آؤٹ ہو گئے۔ ایسے میں بابر اعظم اور عبداللہ شفیق نے شاندار شراکت بنائی، جبکہ قومی کپتان کی ٹیم اپنے کیریئر کی چھٹی اور آسٹریلیا کے خلاف دوسری سینچری بھی مکمل کر لی۔ کپتان بابر اعظم 74 اور عبداللہ شفیق 61 رنز بنا کر وکٹ پر موجود ہیں، جبکہ
پاکستان کو میچ جیتنے کے لیے مزید 357 رنز درکار ہیں اور اس کی 8 وکٹیں ابھی باقی ہیں۔ آسٹریلیا کے بیٹنگ کوچ مائیکل ڈی بھی کراچی ٹیسٹ کے چوتھے دن پاکستانی بیٹرز بابر اعظم اور عبداللہ شفیق کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ مائیکل کا کہنا تھا کہ ماننا پڑے گا کہ آج پاکستان نے بہت اچھا کھیل کھیلا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اب بھی میچ جیتنے کی پوزیشن میں ہیں، کوشش کریں گے کہ کل وہ غلطیاں نہ کریں جو آج ہوئیں۔ ناظرین، آکٹوپس نے کچرے میں پھینکے ڈبوں بوتلوں کو گھر بنا لیا۔ آکٹوپس کے کم از کم 24 اقسام نے سمندر میں اپنی قدرتی پناہ گاہیں چھوڑ کر انسانوں کے پھینکے کچرے کے ڈبوں میں رہنا شروع کر دیا ہے، مگر یہ کوئی خوش آئند بات نہیں۔ سائنسی جرنل میں شائع رپورٹ میں شوقیہ اور تحقیقی غوطہ خوروں کے کھینچی ہوئی ہزاروں تصاویر اور ویڈیو کو بطور حوالہ پیش کیا گیا، جن میں آکٹوپس کے مختلف انواع کے پلاسٹک اور شیشے کی بوتلوں سے لے کر لوہے کے ڈرم تک میں بیٹھے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔